अगला चैप्टर गालब से इकबाल तक। अक्टूबर 1973 के इब्तदाई दिन थे। माह सयाम ताज़ा ताज़ा शुरू हुआ था। हम हस्बे मामूल रात को इबादत करते और दिन को रोज़े रखते, और जब याद वतन सताती तो गरबुए गुल ना सही याद गुल तो है कह कर दिल को तसल्ली दे लेते। दिल्ली मुआहदे की पैदा करदा उम्मीदें अब फिर हकीकत की दबीज चादर ओढ़ कर सो चुकी थीं। हम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात से ये अखज़ कर चुके थे कि आगरा के मकीनों की बारी दिसंबर या जनवरी में आएगी। उन्हीं दिनों कैंप के सरकारी दफातर में गैर मामूली हलचल होने लगी। भारती बाबू दिन रात टक टक टाइप करने लगे। जब उनसे काम संभाला ना जाता हो तो कैंप से पाकिस्तानी टाइपिस्ट बिगाड़ पर ले लेते। भारतीय अफसर अब खिलाफ मामूल सपहर और शाम को दिखाई देने लगे। हमारे सुराग रसानों को इस गैर मामूली मसरूफियत की भनक पड़ी तो वो असल भेद पाने की टोह में लग गए। कई रोज़ की खवासी के बाद वो खबर लाए कि आगरा जेल पहले खाली की जाएगी, प्रोग्राम बदल गया है। इसलिए कैंप की इंतज़ामिया दिन रात काम करके हमारी बर वक्त रवानगी की तैयारियों में मसरूफ़ है। हमने समझा चलो कुछ कुछ शहर के रंग पर अफशां होते तो हैं, लेकिन इस खुशफहमी की कोई सरकारी तायीद या तरदीद ना हो सकी। फिर भी ख्यालों को हिरस के खोशे लगने लगे। हमारी निगाह तसव्वुर उस रोज़े रोशन के बोसे लेने लगी जो हमें वाघा बॉर्डर पर तलू होगा, जब नज़र में फूल महकेंगे, दिल में शमें जलेंगी, और जब अर्ज़ वतन का ज़र्रा ज़र्रा उठकर हमारे कदमों से लिपट जाएगा। इतने में अरब इसराइल जंग छिड़ गई। एक साहब भागे भागे आए और सरगोशी के अंदाज में कहने लगे, सुना तुमने, अरबों ने अपने इलाके वापस लेने के लिए जंग छेड़ दिया है। अर्ज़ किया, जी हाँ। ना सिर्फ ये खबर सुनी है बल्कि ये जानकर खुशी हुई है कि मिस्र ने इसराइली मदाफ़त के बावजूद नहर सुइस पार कर ली है और अब मिस्री फ़ौजें सिनाई में पेशकदमी कर रही हैं। कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ अगर इस जंग का दायरा वसी हो गया तो हमारी वतन वापसी तो कहीं मुलतवी नहीं हो जाएगी? अर्ज़ किया, ऐसा कोई इम्कान नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने रवानगी मुलतवी होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए ताकि बाद में मायूसी ना हो। अरबो इसराइल जंग में हमारी दिलचस्पी एक कुदरती अमर था। चनाचे हमने पुरानी किताबों से मैदान जंग के नक्शे निकाल कर सामने रख लिए और उनकी मदद से मिस्री फ़ौज की पेशकदमी और इसराइलियों की पसपाई का मुतालिया करने लगे। जब मिस्री ताज़ा ताज़ा हमला करते तो हम खुशी से उछलने लगते, और जब इसराइलियों के जवाबी हमले की खबर आती तो हमारे दिल बैठने लगते। लेकिन फ़ौजी और इस्लामी अहमियत के मार्के की कशिश के बावजूद बाज़ अहबाब के दिल अभी तक आगरा जेल से रिहाई के तसव्वुर से जुदा नहीं हुए थे। एक आध दफ़ा आते जाते किसी रेडियो सुनने वाले से जंग की ताज़ा सूरत हाल पूछी तो जवाब मिला, पहला काफ़िला अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में रवाना होगा। चंद रोज़ बाद वाकई रेडियो पाकिस्तान ने जंग की खबरों के साथ साथ ये खुशखबरी भी सुनाई कि पहले आगरा से कैदी आएंगे, फिर बरेली से, फिर मेरठ से। दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे, गोया सुबह होने को है, ए दिले बेताब ठहर। लेकिन आगरा कैंप से मुराद लाजमन कैंप नंबर 44 तो ना थी, क्योंकि आगरा जेल के अंदर और बाहर कोई निसफ दर्जन कैंप थे। क्या पता पहले PW हॉस्पिटल और उससे मुल्का कैंप खाली किए जाएं, या आगरा जेल के कैंप नंबर 88 और कैंप नंबर 77 चले जाएं और हमारी बारी बाद में आएगी। और अगर कैंप नंबर 44 भी कूच कर जाए तो इसका क्या एतबार कि हम सबसे पहले चले जाएंगे, क्योंकि भारत को 195 जंगी कैदी रोकने भी तो हैं। क्या पता कुछ लोग हमारे कैंप से भी रोक लिए जाएं। दिल फिर वसवसों की परपेच राहों में खो गया। रेडियो पाकिस्तान की इस खबर से वसवसों के कई बादल छट गए कि आगरा से पहली गाड़ी 10 अक्टूबर को वाघा पहुंचेगी। उसके बाद एक दिन छोड़कर 18 अक्टूबर को हर रोज़ जंगी कैदियों का एक काफ़िला आज़ाद फ़िज़ा में पहुंचेगा। हमने आगरा जेल की कुल आबादी को उन 5 गाड़ियों में तकसीम किया तो औसतन एक गाड़ी में 1000 नफूस, जो रवाज के मुताबिक एक ट्रेन के मुसाफिरों की तादाद बनती है, उससे दिल को तसल्ली हुई और लोग तैयारियों में लग गए। जिन लोगों पर जान बराने का भूत सवार था वो सुबह शाम पीटी करने लगे। जिन्होंने दाढ़ी और सर के बाल छोड़ रखे थे उन्होंने उन्हें कैंची और मशीन दिखाई। इस अमल से जो चेहरे बेनकाब हुए उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। जितने हिस्से पर दाढ़ी के जंगल का तसल्लत रहा वो बाकी हिस्सों की निस्बत ज़्यादा गोरा और सफ़ेद नज़र आने लगा। गोया एक ही चेहरे के 2 रंग नज़र आने लगे, गोरा और काला, गोरा और ज़्यादा गोरा, या काला और कम काला। लेकिन उस 2 रंगी के शिकार हजरात को कोई तशवीश ना हुई, बल्कि तसल्ली थी कि वतन पहुंचने तक रंग से रंग मिल जाएगा। असीरी के दौरान कुछ लोगों के सर पर बर्फ़ हो गई थी। उन्होंने खजाब से उसे पिघलाना शुरू कर दिया और हर दूसरे रोज़ एक बूढ़ा जवान नजर आने लगा। अलबत्ता हमारे एक दोस्त का मसला ज़रा पेचीदा था, जो ना दाढ़ी मुड़वाने से हल हो सका ना खजाब लगाने से। इस मसले का पस मंज़र ये था कि असीरी से पहले उनकी शादी की बात चल रही थी और ख्याल था कि वो 40 बरस के सन के बावजूद कोई ना कोई बिनते हवा ऐसी मिल जाएगी जो सहज पक्के 100 मीठा पर इख्ताद रखती हो। लेकिन असीरी के 2 बरसों ने ना सिर्फ उसकी उम्र में इजाफा कर दिया बल्कि और भी कई चरके लगा दिए थे।
اب نہ صرف اس کے جسم کا ہر نمایاں حصہ سفید بالوں کی زد میں تھا، بلکہ ان کے چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تیرتا ہوا پانی اور ہاتھوں میں راشا کسی کیفیت پیدا ہو چلی تھی۔ وہ اکثر سر، داڑھی اور مونچھوں پر خساب لگاتے، چہرے پر مالش کرتے اور ہاتھوں کی ورزش کرتے نظر آتے۔ ایک شرارتی نوجوان نہایت سنجیدہ بن کر ان کے پاس گیا اور ہمدردی سے کہنے لگا، سر، آپ صبح صبح اٹھ کر ریڈیو سری لنکا سنا کیجیے، اللہ شفا دے گا۔ مریض نے تعجب سے اپنی خساب آلود بھویں اوپر سگیڑ کر وضاحت طلب کی تو جوان نے کہا، میری مراد کمرشل سروس ہے، جس میں صحت بخش گانوں کے علاوہ بالوں کو سیاہ کرنے، جھریاں مٹانے اور ریشے پر قابو پانے کے لیے ادویات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ آپ آزما کر تو دیکھیے، ان چیزوں میں ضرور تاثیر ہوگی۔ ریڈیو والے صبح سویرے ہر روز جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ محترم نے اصولی طور پر مشورہ قبول کر لیا، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر اس پر عمل پاکستان واپسی تک ملتوی کر دیا۔ چہرے اور جسم کے بناؤ سنگار کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ کئی صاحب حیثیت قیدیوں نے پاکستان سے آنے والے فالتو کپڑے سنبھال کر سٹور میں جمع کرا دیے تاکہ واپس جاتے وقت پہنیں گے، لیکن ایسے دور ندیش لوگوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ عموماً لوگ تحائف والے کپڑے استعمال کر چکے تھے اور ان پر PW کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ مختلف طریقوں سے یہ چھاپ مٹانے لگے تاکہ بارڈر پار کرتے وقت ذلت کے یہ داغ سینے پر روشن نہ ہوں، لیکن یہ داغ ایسے پکے تھے کہ مٹائے نہ مٹے۔ ہم اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے کہ خبر آئی کہ پہلی ٹرین کیمپ نمبر 88 کے افسروں اور جوانوں کو لے کر جائے گی۔ جوانوں کے متعلق تو پہلے ہی تسلی تھی کہ ان پر نام نہاد جنگی جرائم کی تہمت نہ تھی، لیکن افسروں کے متعلق سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کون کون جاتا ہے، کیونکہ آغاز اسیری میں یہ خبر اڑی تھی کہ جنگی مجرموں کا ڈیرا کیمپ نمبر 88 میں ہوگا۔ اگر وہ چلے گئے تو سمجھ لیجئے کہ جنگی جرائم کا پرچار محض ایک ڈھونگ تھا۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کیمپ کے موجودہ مکینوں کو پہلے پاکستان روانہ کر کے باقی تمام کیمپوں سے جنگی مجرم یہاں رکھے جائیں، کیونکہ جیل کا مرکزی حصہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا محفوظ ترین مقام تھا، اور بالآخر یہی ہوا۔ بعد میں ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ کیمپ سے سب لوگ روانہ ہوں گے، لیکن راستے میں مناسب مقام پر جنگی مجرموں کا ڈبہ الگ کر لیا جائے گا اور دوسرے مسافروں کو اس کی خبر واقع پہنچ کر ہوگی۔ اس احتیاطی تدبیر کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھارت کو ڈر ہے کہ کیمپ میں اگر جنگی قیدیوں کو مقدمہ بازی کے لیے الگ کیا گیا تو باقی قیدی مشتعل ہو جائیں گے اور نظم و نسق میں خلل پڑے گا۔ اس افواہ کا ہمارے پاس ایک ہی توڑ تھا کہ پہلی ٹرین میں جو لوگ آگرہ کیمپ نمبر 88 سے روانہ ہوں ان کے ناموں کی تصدیق اگلے روز شام کو ریڈیو پاکستان سے کر لی جائے، کیونکہ وطن پہنچنے والوں کے ناموں کا اعلان بلا ناغہ ہوتا تھا۔ لہذا ہم نے کیمپ نمبر 88 سے ڈپلومیٹک بیگ، وہی والی بال میں ہوا بھروانے کا بہانہ کے ذریعے ناموں کی فہرست منگوائی۔ اس کی 3 نقلیں اور اگلے روز 3 مختلف افراد نے ریڈیو پاکستان نشریے سے ان ناموں کی تصدیق کی۔ دل کو تسلی ہوئی کہ ڈبہ کاٹ لینے والی بات غلط نکلی۔ اس کے باوجود سارے کیمپ میں ایک ہیجانی کیفیت تھی۔ کسی کو کسی کا قرار نہ تھا۔ کوئی کہتا یہ پاکستان جانے کے لیے بے قراری ہے، کوئی توضیح کرتا کہ یہ پیچھے رہنے والے نام نہاد جنگی مجرموں سے ہمدردی کا پرتو ہے، کوئی ساری بحث کو نفسیاتی رنگ دے کر کہتا کہ یہ تحت الشعور میں کشمکش کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف یہ خوشی ہے کہ وطن واپسی کا وقت آ پہنچا ہے اور دوسری طرف تحت الشعور میں یہ خوف ہے کہ 195 کی فہرست میں نام نہ ہو۔ وجہ کچھ بھی صحیح، کیمپ کا رنگ یکسر بدل گیا۔ اب نہ کسی کا خوش گپیوں میں وقت گزرتا، نہ کسی شغل میں مطالعہ وغیرہ میں دل لگتا۔ ہر شخص سیمابی کیفیت میں تھا۔ کوئی کونے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، کوئی سوچ کا بت بنا خلا میں گور رہا تھا، اور کوئی تیز تیز ڈگ بھرتا ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتا، کیا آج 9 اکتوبر ہے؟ آج 9 اکتوبر ہی ہے نا؟ اچھا۔ ایک صاحب بے قراری پر قابو پانے کے لیے دور سب سے الگ بینچ پر جا بیٹھتے، لیکن چند لمحوں بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے اور پلک جھپکنے میں درخت کے تنے کے ساتھ مٹی کی منڈیر پر جا بیٹھتے۔ وہاں بھی قرار نہ آتا تو اندر چارپائی پر جا لیٹتے۔ اب ہم حساب لگاتے کہ اگر آخری گاڑی 18 اکتوبر میں بھی ہم گئے تو 5ویں دن ہم واقع پہنچیں گے، یعنی آزادی میں صرف 120 گھنٹے باقی ہیں۔ کیا واقعی منزل اتنی قریب ہے؟ کیا واقعی ہم نے ظلمت کی دیوار چاٹ کر اتنی پتلی کر دی کہ اس کے پیچھے نور وطن نظر آنے لگا؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہم 6 دن انارکلی، گلبرگ اور مال روڈ کی سیر کر رہے ہوں گے؟ کہیں اس تصور کو نظر نہ لگ جائے، کہیں یہ شیشے، یہ ساغر لبوں تک پہنچنے سے پہلے چور نہ ہو جائیں، کہیں ساقی کی نیت ہی نہ بدل جائے۔ ہم نے اس بے خیالی جنت کے کسی گوشے میں وہم و منحوس پرندے کو گھونسلہ بنانے کی اجازت نہ دی۔ ہمارے ذہن میں حسب دستور عرض وطن کی روشن گلیاں سجی تھیں، اس کی مانوس راہیں ہمیں آواز دے رہی تھیں، گویا ہجر وصل کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ یوں گمان ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔
لیکن گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو پھر وہی جیل کی پج مردہ فصیلیں، وہی لوہے کی سلاخیں، وہی خاردار تار، وہی پہرے دار اور وہی رول کال۔ یا اللہ، سحر ہونے میں اتنی دیر کیوں ہے؟ شب انتظار اتنی سست رو کیوں ہے؟ دیوار کی اوٹ سے آزادی کا سورج طلوع ہونے سے ہچکچاتا کیوں ہے؟ اگر ہم لپک کر منزل کی آغوش میں نہیں پہنچ سکتے تو منزل چند قدم آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ جنہیں 16 اکتوبر کو واگا پہنچنا تھا، انہیں 2 روز پہلے روانگی کا حکم سنایا گیا۔ دفتر میں بلا کر ان سے ضروری کاغذات پر دستخط کرائے گئے اور تحفے کے طور پر ایک خاکی جنگل ہیٹ دیا گیا، جس کے پیٹ پر فار ریئل بردرز یعنی حقیقی بھائیوں کے لیے درج تھا۔ یہ تحفہ وصول پانے والوں کا ایک تو جی چاہا کہ اسے غلاظت کا پلندہ سمجھ کر فوراً پھینک دیں، لیکن یہ سوچ کر پھر ہاتھ روک لیے کہ کہیں واگا پہنچنے کا پاسپورٹ نہ ہو، اور فیصلہ کیا کہ فی الحال اسے رخت سفر کے طور پر ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ واگا پہنچ کر اسے نظر آتش کریں گے۔ روانگی سے پہلے کا ایک مرحلہ تلاشی تھا، شخصی تلاشی اور سامان کی تلاشی۔ پتہ نہیں ہماری تہی دامنی کے باوجود بھارت کو تلاشی اور بھرپور تلاشی پر اصرار کیوں تھا۔ ہم بھارت سے کیا لے جا سکتے تھے، اور جو یادیں ہم نے محفوظ کر لی تھیں وہ تلاشی لینے سے کہاں چھن سکتی تھیں؟ تلاشی کے متعلق کیمپ والوں نے پہلے یہ بات پھیلا دی کہ تلاشی نہایت مفصل اور سخت ہوگی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سخت تلاشی کے ڈر سے خطرناک چیزیں خود ہی جلا دیں، اور آخری وقت کہیں کسی چیز کے قابل اعتراض ہونے یا نہ ہونے پر جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ لیکن 2 سالہ قید نے ہمیں خاصا پکا کر دیا تھا۔ اب ہم ستم گر کی ادا آزمائے بغیر بسمل ہونے کے حق میں نہ تھے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں طے کیا کہ جب پہلی پارٹی ہم سے جدا ہو کر اپنی آخری رات سیلوں میں گزارے گی تو وہاں سے تلاشی کے متعلق مفصل رپورٹ بھیجے گی، اور بعد میں آنے والے اس تجزیے کی روشنی میں اپنی اپنی چیزیں مثلاً کاغذات وغیرہ چھپائیں گے یا جلائیں گے۔ سیلوں سے رپورٹ منگوانے کے لیے یہ طریقہ طے کیا کہ وہاں سے کسی بھارتی NOC یا JOC کو ایک پرچی پر پاکستان کے کسی مشہور شہر کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر دے دیا جائے، اور رکا بردار کو ہدایت کی جائے کہ فلاں افسر کو ٹیلی فون نمبر پہنچا دینا اور کہنا کہ پاکستان میں مجھ سے ملنا ہو تو اس نمبر پر فون کر لینا۔ سارا راز ٹیلی فون نمبروں میں پوشیدہ تھا، جس کے لیے کوڈ یہ مقرر کیا گیا کہ اگر ٹیلی فون نمبر کراچی کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت ہی مفصل اور سخت تلاشی، اگر لاہور کا ہوا تو سمجھ لینا تلاشی میں اوس درجے کی سختی برتی گئی، اور اگر اسلام آباد کا نمبر ہوا تو سمجھنا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ تلاشی کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے یہ بیرو میٹر کافی تھا، لیکن ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سامان میں کس چیز کو پرکھ کر دیکھتے ہیں، پاؤڈر کے ڈبے کو، شیشے کی پشت کو، یا بوٹوں کے تلوے کو۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو نمبر الاٹ کیے گئے۔ پاؤڈر کا ڈبہ 1، صابن دانی 2، تکیہ 3، گدا 4، بوٹ کا تلوا 5، شیشے کی پشت 6 وغیرہ۔ اگر ٹیلی فون میں کسی ہندسے کو دہرایا گیا ہو تو سمجھ لینا اس کو بار بار دیکھا۔ کسی کو ایک بار لکھا تو مراد ہوگی کہ دیکھا ضرور لیکن سرسری طور، اور اگر صفر کا ہندسہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس نمبر پر آنے والی شے کو سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ سیل میں پہنچنے کے بعد لیفٹیننٹ شاہد نے جو ٹیلی فون نمبر مجھے حوالدار تارا سنگھ کے ہاتھ بھیجا وہ یہ تھا: اسلام آباد 244006، یعنی مجموعی طور پر تلاشی سخت نہ تھی۔ 2 نمبر والی چیز یعنی صابن دانی کو ایک بار دیکھا، 4 نمبر والی گدا کو بار بار ٹٹولا، 5 نمبر بوٹ کے تلوے کو نہیں چھیڑا، اور 6 نمبر شیشے کی پشت کو ایک آدھ دفعہ دیکھا۔ ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں اپنے کاغذات اور دیگر خزینے سنبھال لیے۔ چند دن پہلے بھارتی افسروں کی یہ بات مجھ تک پہنچی کہ ہمیں باقی افسروں کی تہی دامنی کا پورا علم ہے، لیکن میجر سالک رات کی تنہائیوں میں اکثر لکھتا ہوا دیکھا گیا ہے، اس کی تلاشی سے ضرور نوادرات برآمد ہوں گے۔ لیکن اس دھمکی سے ڈر کر اپنا سرمایہ جلانے کو دل نہ مانا، اور فیصلہ کیا کہ یوں ہے تو یوں ہی صحیح، کاغذوں کی اہمیت کچھ بھی صحیح، اب معاملہ بھارت کے چیلنج کا ہے، اسے اس میدان میں ضرور مات دینی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک ایسا طریقہ سوچا جس کے ذریعے کاغذات بحفاظت پاکستان لائے جا سکتے تھے۔ میرے پاس گردے کی بیماری کا بہانہ تو تھا ہی، بھارتی ڈاکٹر کیپٹن پتنگے سے ایک سرٹیفکیٹ لیا کہ میجر صدیق سالک کو فلاں بیماری کی وجہ سے منہ کے راستے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ دیا گیا ہے، لہذا دوران سفر اسے پانی کی سراہی ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ سرٹیفکیٹ پر اس کے دستخطوں کے علاوہ سرکاری مہر لگائی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس کے بعد بھارتی کوارٹر ماسٹر کو بچے ہوئے کوپن دے کر سراہی منگوائی۔ وہ سراہی بھی نہایت موزوں لایا، منہ تنگ اور گلا اس سے بھی تنگ، گویا بالکل شاعر کی خیالی محبوبہ کی طرح، غنچۂ دہن اور سراہی دار گردن۔ ایسی سراہی کی ایک خوبی یہ تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ شاید شاعر کی محبوبہ کے دل کا راز بھی ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے۔ میجر راٹھور جو شکار بازی سے سرنگ بازی تک ہر محاذ پر اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے، اب بھی بہت کام آئے۔
انہوں نے سراہی کے پیندے میں نہایت خوبصورتی سے 1 انچ کا سوراخ کیا اور پولیتھین کاغذ میں لپیٹ کر میرے پرزوں کو واٹر پروف بنایا اور سوراخ کے راستے انہیں سراہی میں ڈال دیا۔ اس بنڈل کا آخری سرا سوراخ میں پھنسا دیا تاکہ ہلانے سے اندر کسی چیز کے کھنکنے کی آواز نہ آئے۔ سوراخ کو پہلے سے چوری کیے ہوئے سیمنٹ سے بند کیا اور جب وہ خشک ہونے لگا تو اس پر پیندے سے اتری ہوئی مٹی پیس کر لگا دی۔ رنگ سے رنگ ملا، 2-4 قریبی احباب کو دکھائی تو انہوں نے تصدیق کی کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ روانگی سے قبل اس میں پانی ڈال کر اوپر گلاس رکھ دیا۔ ہمارے کیمپ کا پہلا قافلہ روانہ ہونے لگا تو ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں اکٹھا کر کے واز کیا کہ جب واگا بارڈر پر پہنچو تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور سپاہیانہ وقار کے ساتھ پار اترنا۔ اہل وطن یہ نہ سمجھیں کہ ہم 2 سال میں فوجی ڈسپلن بھول گئے۔ خواہ مخواہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ان کا مشورہ پلے باندھا اور روانگی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس قافلے کو الوداع کہنے پھاٹک تک گئے، جہاں انہیں گلے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جب ہم پھاٹک سے لوٹے تو ہمارے واز بار بار رومال سے آنسو خشک کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ہاں جذباتی ہونا اچھا نہیں، لیکن یہ موقع ہی ایسا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ موقع ہی ایسا ہے تو واگا والا موقع کیسا ہوگا۔ تیسرے قافلے میں میرا نام تھا، چنانچہ مجھے اور میرے ساتھ 36 افسروں کو کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے دفتر طلب کیا گیا۔ ہمارے دل میں ابھی تک 195 جنگی مجرموں والا خطرہ بالکل نابود نہیں ہوا تھا، اور دفتر میں بلائے جانے یا کاغذات پر دستخط کرنے کے باوجود ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم واقعی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ہم ایڈجوٹنٹ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ماحول میں کشیدگی، غیر یقینی اور بے قراری تھی، لیکن اس کے باوجود میجر عزیز کو شرارت سوجی۔ انہوں نے میرے ایک سادہ لو ساتھی سے کہا، آپ اس خطرناک ٹولے میں کیسے آ پھنسے؟ یہ تو خطرناک لوگوں کا گروہ ہے جنہیں جنگی جرائم کے سلسلے میں پیچھے رہنا ہے۔ بھارت کو 195 قیدی گھر سے تو پورے کر کے نہیں دینے۔ یہ دیکھو خطرناک آدمی نمبر 1 سالک کھڑا ہے، جو ڈھاکہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے، کلکتہ سیل میں گلتا سڑتا رہا۔ مجھے دیکھو خطرناک آدمی نمبر 2 MP میں ہونے کی وجہ سے نظم و ضبط بحال رکھنے کی خاطر میں نے کئی بنگالیوں کے دل دکھائے۔ وہ دیکھو میجر غفور، انٹیلیجنس کے خطرناک شعبے سے ان کا تعلق رہا۔ میجر صاحب، آپ تو خالص سپاہیانہ فرائض انجام دیتے رہے ہیں، آپ اس ٹولے میں کیسے آ پہنچے؟ اللہ رحم کرے۔ تیر نشانے پر لگا۔ سادہ لو میجر صاحب نے ہونٹوں پر زبان پھیری، 2-3 بار تیز تیز پلکیں جھپکیں اور پھر آرام شو اسٹینڈ ایزی کی حالت میں کھڑے ہو کر سینہ پھیلایا اور سپاہیانہ جذبے سے کہا، کوئی بات نہیں، آنے دو، دیکھا جائے گا۔ ہم دستخط کر کے لوٹے تو ریڈ کراس ہلال احمر کی طرف سے واپسی کے کارڈ جاری ہوئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ یہ قیدی ضرور واگا پہنچیں گے۔ ریڈ کراس والے فالتو کارڈ بھروا کر کیوں ضائع کرتے؟ سابقہ قافلوں کی طرح ہمیں بھی 24 گھنٹے قبل کیمپ سے نکال کر جیل میں ایک ویران حصے میں بھیج دیا گیا۔ الوداعی ذائقے کے طور پر سیل میں بھیجی گئی پالیسی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں بھی پیچھے رہنے والوں نے نہایت خوشی اور جوش کے ساتھ رخصت کیا۔ ہمارے بعد آنے والے قافلے کے کاغذات تیار ہو چکے تھے، لیکن 18 ساتھی ایسے بھی تھے جن کو بالکل نظر انداز کیا گیا تھا۔ کیمپ نمبر 88 کے 22 افسروں کی طرح ہمارے یہ بھی ساتھی 195 کی تعداد پوری کرنے کے لیے روکے جا رہے تھے۔ ہمارے دل میں ان جوانوں کے لیے احترام اور ہمدردی کے جذبات تھے، لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ صرف چند ماہ کی بات ہے، انشاءاللہ آپ بھی باعزت طور پر وطن آ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہماری فکر نہ کرو، چند ماہ کیا چند سال بھی لگ جائیں تو پرواہ نہیں۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ بس اہل وطن کو اتنا کہنا کہ ہماری طرف سے دل رنجیدہ نہ کریں، ہمیں قید یا تختہ دار کا بھی ڈر نہیں، لیکن اگر اہل وطن نے سچ مچ مجرم سمجھ لیا تو ہمیں بہت قلق ہوگا۔ ہم ان سے رخصت ہو کر جس بیرک میں عارضی طور پر رکے وہ میرے لیے نئی تھی، لیکن کئی ساتھی 2 سال قبل کیمپ میں داخل ہونے سے پہلے اسی بیرک کے ٹھنڈے فرش پر چند راتیں گزار چکے تھے۔ تاہم آج کی صورتحال مختلف تھی۔ آج نہ صرف ان کے پاس پہننے کو کپڑے اور سونے کو کمبل تھے، بلکہ اب انہیں یقین تھا کہ یہ طویل اور تیرہ اتار رات کا آغاز نہیں بلکہ اس کا انجام ہے۔ اسی رات کے سائے میں سحر کا نور پوشیدہ ہے۔ یہ رات ہٹے گی تو ہم ٹرین میں ہوں گے، پاکستان جانے والی ٹرین میں۔ 18 اکتوبر کو 3 بجے صبح ہم ٹرکوں میں بٹھا کر گارڈز میں جیل سے باہر نکالے گئے۔